मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरे महबूब तो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके हक में। सुभान अल्लाह। और इसी पहलू पर चंद लम्हे आपकी तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको हक बात समझने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। शहबाने मोहतरम हज़रत साद बिन सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस बात को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, जिसको इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी दोनों बयान करें उसे मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस कहते हैं। हज़रत साद बिन सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रवायत करते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हबा इला बनी अमर बिन औफ ले युस्लिहा बैनहुम। क्या कह रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कबीला था हुजूर के दौर में, अमर बिन औफ के नाम था, उनमें झगड़ा हो गया, ले युस्लिहा बैनहुम, और उनके झगड़े में, उनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ ले आए और उनकी सुलह के लिए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। झगड़ों में ये होता है कि जब कोई सुलह के लिए जाए तो बहुत सारी चीज़ें आगे पेश होती हैं। लगता तो ऐसे है जैसे 2-4 मिनट की गेम है, लेकिन तवालत पकड़ जाते हैं सुलह करवाते करवाते, तो लंबा हो गया काम और इतने में नमाज का वक्त हो गया। अब आज के दिन और आज के इस वक्त में मैंने मौजू की तरफ आपको लेके जाना है। ज़हन नशीन कर लें कि साहबा ने हजूर को किस किस अंदाज में हकदार माना। इतने में नमाज का वक्त हो गया और जब वक्त नमाज हुआ, दोस्तान गरामी कदर फहाना सलात, नमाज का वक्त हो गया और मुअज्जिन फजाल मुअज्जिन इला अबी बकर, मुअज्जिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया। फ़क़ाला अतुसल्ली लिन्नास फ़अक़िम, अगर आप लोगों को नमाज पढ़ाएं तो मैं अकामत कहता हूँ। अगर आप नमाज पढ़ाएंगे तो मैं अकामत कहता हूँ। काला नाम, हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, आप अकामत कहिए। फ़सल्ला अबू बकर, अब अकामत हो गई और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बेटे आप बैठ बस बातों को समझिए। फसल्ला अबू बकर, यानी मुसल्ला इमामत पर अबू बकर खड़े हो गए। फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इतने में हजूर भी आ गए। सुभान नास फी सलात, जब लोग नमाज पढ़ रहे थे दौरान नमाज हजूर आ गए। अब नमाज का ये असूल है, कोई भी आ जाए तो नमाज में किसी तरफ ध्यान न दिया जाए, हर साइड से ध्यान को हटा दिया जाए और सिर्फ नमाज की तरफ इन्हमाम के साथ नमाज को अदा किया जाए। तो ये असूल है, लेकिन यहाँ अजीब असूल देखा है, आपने सिर्फ तवज्जो करनी है और चंद नुकात इस हदीस के आपको आलुल्लाह के तवस्सल से अदा करने हैं। दोस्तानी ग्रामी कदर, अब नमाज, इसकी आवाज़ आस्ता कर डबलिंग हो तो ताजदारे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में आए, साहबा नमाज में हैं, साहबा नमाज पढ़ रहे हैं, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। साहबा नमाज पढ़ रहे हैं और हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में तशरीफ़ लेके आ गए। तो आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर साहबा ने हजरत ताजदार रहमत की आमद पर फसफ़क़न नास, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। लोगों ने तालियां बजाई जब ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए
تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. وکانا ابو بکر لا یلتفتو فی صلاتی. تو حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھتے تھے تو دھیان نہیں دیتے تھے کسی طرف, خیال نہیں کرتے تھے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ہماری تالیوں پر بھی ابوبکر دھیان نہیں کر رہے, اب اس ماحول کو دیکھنا ہے. اب میرے آقا تشریف لا رہے ہیں تو نماز ہو رہی ہے, تو صاحبان محتشم پہلی صف میں, پچھلی صف جو پہلی بنتی ہے, تو اب پہنچے تو صحابہ کا حال کیا ہو گیا. حضور آ گئے تو راستے بنتے گئے, پہلی صف نے راستہ دیا تو دوسری صف میں آ گئے. تو دوسرے والوں نے دیکھا اب نماز میں ایک عجیب سا منظر تھا, ایک عجیب سما تھا کہ حضور کی آمد پر, تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر راستے بن رہے ہیں. ایک صف والے دیکھ کے حضور کو راستہ دے رہے ہیں. جیسے کوئی بھی میزبان محفل آئے, میزبان محفل کیا کرتا ہے, کسی بھی مہمان کی آمد پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے. تو دوستان گرامی قدر, اگر وہ میزبان نماز میں ہو تو وہ تو خیال نہیں کرے گا, وہ پہلے اپنی نماز کو ادا کرے گا. تو اب صحابہ نماز نہیں دیکھ رہا ہے, نماز کی جان کی طرف دھیان ہے کہ اگر نماز بچانی ہے تو دھیان مصطفیٰ کی طرف. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین راستہ دے رہے ہیں اور ایک جشن کا سما ہے, ایک عجیب انداز ہے اور ایک عجیب خوشی کا منظر ہے. تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر صحابہ یہ انداز سے ایک جشن منا رہے ہیں اور یوں اپنے پوروں سے تالیاں بجا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیان نہیں کرتے, تو عزیزان محتشم آپ کے دھیان نہ کرنے کی وجہ سے فلما اکثر الناس التصفیق, لوگوں نے زور زور کی تالیاں بجانی شروع کر دی. اور صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق کو یہ پیغام دے رہے ہیں, اے ابو بکر اب نماز میں توجہ نہ کر, جو نماز کی جان ہے اس کی طرف توجہ کر. اب یہ صحابہ اپنے مزاج سے بتا رہے ہیں, اپنے انداز سے بتا رہے ہیں. اور دوستان گرامی قدر, کہ میں ایک بجا رہا ہوں, اتنی آواز ہے, آپ سارے ہی بجانا شروع کر دیں تو کتنی آواز ہو جائے گی. اور اگر زور زور کی بجانا شروع کر دیں اور انداز کیا بنے گا, تو مسجد میں تو ایک شور و غل بپا ہو جائے گا اور ایک شور بپا ہو جائے گا. تو دوستان گرامی قدر, جب شور ہو جائے تو کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آئے گی, تو نماز تو جاتی رہے گی, نماز کی اصل اور مقصد وہ تو ختم ہو جائے گا. لیکن صحابہ اپنے مزاج سے بتا گئے, لوگوں جب آقا کی بات آئے, جب تاجدار رحمت کی بات آئے, تو نماز میں جتنا بھی شور و غل ہو, جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو, چاہے ادب مسجد بھی ہو, تو ادب ہے ہی یہ کہ مصطفیٰ کو کیا جائے. سبحان اللہ, گرامی قدر, کیا بات. اب جب زور کی تالی بجی, اب آپ نے میرے چہرے کی طرف دھیان دینا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو دوستان گرامی قدر, جب لوگوں نے زور زور کی تالیاں بجانی شروع کی تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. تو دوستان گرامی قدر, اب حضرت ابوبکر صدیق کنکھیوں سے, یعنی ہم ادھر کھڑے ہوں تو ساتھ والا نظر آ جاتا ہے. اگر کوئی نمازی حرکت کرے تو دوسرا نمازی کہتا ہے کہ تو نے یہ حرکت نماز میں کی ہے. تو کنکھیوں سے ہم دیکھتے رہتے ہیں, یہ نظریں سائڈ پہ جاتی رہتی ہیں. تو صاحبان محتشم, جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حضور آ گئے تو آپ نے یوں فرائی حضور کی طرف زیارت کی, حضور کو تکا اور دیکھا. تو حضور نے دیکھا کہ ابو بکر میری طرف آ رہا ہے, پیچھے ہٹ رہا ہے, آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں. اب ابو بکر مصلی امامت پہ ہیں, پیچھے ہٹنا چاہ, تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الیہ, آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمکت مکانک, اپنی جگہ پہ کھڑا رہے, اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. نمکت مکانک, جیسے تو نماز پڑھا رہا ہے, مصلی امامت میں کھڑا ہے تو کھڑا رہے. لیکن دوستان گرامی قدر, اب حدیث آپ کو بتا رہی ہے اور صحابہ کا مزاج آپ کو سمجھا رہا ہے. فرفا پس رفع رفت دی, بلند کر دیا.
اونچا کر دیا، رفت دی۔ ابو بکر نے یدیہ اپنے ہاتھوں کو یوں کھڑا کر دیا۔ اب ایمان سے ہاتھ یوں اٹھا دیے جائیں اور نماز سے دھیان ہٹا دیا جائے، کیا نماز بچے گی؟ لیکن صحابہ مزاج بتا گئے، لوگوں نماز تو بچتی اس کی ہے جو حضور کی طرف دھیان کرتا ہے۔ یہ مزاج بھی دیا گیا ہے کہ خیال آ جانے سے ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تو ساری اطراف اور ہر طرف اور ہر ایک کے دل میں ایک ہی نظارہ ہے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، سبحان اللہ۔ ہر ایک کئی کی طرف دھیان ہے کہ حضور آ گئے۔ دوستان گرامی قدر، اب ہاتھ اٹھا لیے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور جشن منایا، اور اس پر حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں، فحامد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ذالک، اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفوں کے لائق تو ہے، آج میرے آقا نے مجھے نماز کا حکم دے دیا۔ حکم تو مل گیا اور حکم کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اس امر کا مجھے میرے آقا نے حکم دے دیا، ابو بکر مصلی پر کھڑا رہے۔ تو دوستان گرامی قدر قاعدہ یہ ہے کہ الامر فوق الادب، امر ادب سے بڑا ہے۔ جب امر کی بات آ جائے تو پھر ادب چھوٹا ہو جاتا ہے، امر بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر اپنے رویے سے اور اپنے مزاج سے اور اپنے انداز سے یہ بتا رہے ہیں، جب ہاتھ کھڑے کیے بلند کر کے اس بات کی خوشی تو کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے رب کی تعریف تو کی، حمد بیان کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تر تعریفوں کے تو لائق ہے، لیکن کھڑے اپنے مصلی پر نہیں رہے، پیچھے ہٹ گئے اور ہٹ کر آقا کو آگے مصلی پر کھڑا کر دیا، آگے بڑھ گئے، حضور آگے بڑھے اور ابو بکر پیچھے آ گئے۔ تو دوستان گرامی قدر اب مزاج سے بتا رہے ہیں اور حضور پوچھ رہے ہیں، یہ سارا مزاج اور یہ انداز حدیث میں آتا ہے، فصلہ، پس جب نماز ہو گئی، فلم من صرفا کالا یا ابا بکر، اے ابو بکر، حضور پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے، ما منعک ان تثبت اذا امرتک، میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے روکا نہیں تھا، انمکت مکانک، کہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، اے ابو بکر کس بات نے تجھے مجبور کیا؟ تو اپنے مصلی پر نہیں کھڑا رہا، میں روکتا رہا۔ قاعدہ تو یہ ہے الامر فوق الادب، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آ جائے، تاجدار رحمت کی بات آ جائے، تو وہاں الادب فوق الامر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ابو بکر ہے۔ اور عزیزان محتشم، حضرت ابو بکر کا جواب سنیے، فقال ابو بکر ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور بھی کھڑے رہے اور میں آگے کھڑا رہوں، یہ مجال ہی نہیں۔ لیکن جو نقطہ یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ فقیروں کے نوکروں سے ملے گا، یہ نقطہ آپ کو کتابوں میں اور کسی تقریر سے نہیں ملے گا، جو میں آپ کو نقطہ دے رہا ہوں۔ صاحبان محتشم، یہ نقطہ خاص ہے۔ اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں اہل علم کی خاص توجہ چاہ رہا ہوں اس نقطے کے لیے، خاص توجہ، اور یہ مزاج بنا لیجئے، اس نقطے پر بہت سارے نقطے کھل جائیں گے۔ تو صاحبان محتشم، اب حضور آئے، حضور کو پتہ نہیں کہ صحابہ کون سی رکعت میں ہیں، حضور آئے پتہ نہیں کون سی رکعت میں ہے۔ جیسے آپ امام نماز پڑھا رہا ہوں، میں آ جاؤں پیچھے، مجھے تو خبر نہیں کون سی رکعت میں ہے، تو خبر تو امام کے انداز سے ہوگی۔ جب امام نماز پڑھائے گا تو مجھے خبر ہو جائے گی کہ یہ دوسری میں ہے یا تیسری میں ہے۔ اگر 2 رکعت کی نماز ہے، اگر تشہد میں بیٹھے گا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ دوسری رکعت ہے، اور اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو اگر تشہد میں بیٹھے گا تو پھر کھڑا ہوگا تو میں سمجھ جاؤں گا
یہ دوسری رکعت میں میں شامل ہوا ہوں، یہ تیسری رکعت ہو رہی ہے۔ تو صاحبان محتشم، اہل علم کی خاص توجہ چاہ رہا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اب حضور کو نہیں خبر کہ صحابہ کون سی رکعت میں ہیں، اور صحابہ نے بھی نہیں بتایا، جشن منایا بس آمد کا، یہ نہیں بتایا کہ ہم کس رکعت میں حضور، آپ امامت پہ آ گئے، ابو بکر نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، یہ نہیں بتایا ہم کون سی رکعت میں ہیں۔ صاحبان محتشم، آپ کے آقا جانتے تھے میرے غلام کس رکعت میں ہیں، سبحان اللہ۔ اور نماز ختم ہونے کے بعد بھی یہ کسی نے نہیں کہا حضور ہم تو یہ رکعت پڑھ رہے تھے، آپ نے تو یہ رکعت بنا لی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں لگا۔ لیکن صاحبان محتشم، حضور ہر ایک بات جانتے تھے، آپ تو صلح میں تھے، صلح کروا رہے تھے، ان کے مابین جھگڑے کو ختم کروا رہے تھے، اور ادھر کی بھی خبر تھی کہ غلام کیا کر رہے ہیں۔ یہ متفق ہے حدیث، امام بخاری اور کسی نے نہیں لکھا کہ حضور کو بتایا گیا کہ کون سی رکعت ہے، حضور جانتے تھے غلام کون سی رکعت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے نماز مکمل کروائی، اور کوئی الفاظ نہیں آئے کہ حضور نے پوچھا بھی کون سی رکعت میں تھے، مجھے مصلی امامت پہ تو کھڑے کر رہے ہو، کون سی رکعت میں تھے، حضور جانتے تھے کون سی رکعت ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، اور صحابہ کا یہ مزاج تھا، حضور کے آنے سے تو نماز بچتی ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے بلایا اور وہ نہ آئے، نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے پوچھا میں نے تجھے بلایا، میں نے تجھے بلایا تھا تم نہیں آئے؟ کہا آقا جی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا اللہ کا پیغام نہیں سنا، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو نماز نہ بچاؤ، ان کے بلاوے پر فوراً آ جاؤ۔ تاجدار خط نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار خط نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار خط نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور علیزہ نے مقصد دوسرا تھا، کسی صحابی نے نہیں کہا حضور ہماری نماز بچ گئی یا ٹوٹ گئی، کسی نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ مسجد میں تو شور و غل بپا ہو گیا، مسجد کے ادب کا لحاظ بھی نہ رہا، ادب کا لحاظ بھی نہ رہا، شور و غل بپا ہو گیا، حضور ہمارا دھیان نماز میں بھی نہ رہا، ہمارا دھیان نماز میں بھی نہ رہا، تلاوتیں بند ہو گئی، پڑھنا بند ہو گیا، تسبیحات ختم ہو گئی، ہمارا تو دھیان ایک ہی طرف تھا، حضور آ گئے، حضور آؤ عزیزان محتشم، عشق عشق پہ سب جگ کہندا، نعرے تو لگاتے ہیں کہ ہمیں حضور سے عشق ہے، عشق عشق پہ سب جگ کہندا، جانے عشق نو کوئی، ال عشق نارم رمز عشق دی، جس جسم تے وارد ہوئی واصل و نال سجن دے، جڑی آنتا موتو ہوئی سر دے وے جڑا یار مشائی، یہ عشق سواگن سوئی۔ عزیزان محتشم، حضرت مسفر بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عروہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے وکیل بن کر آئے، کفار کی طرف سے وکیل بھیجا گیا، واقع رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان عروہ جعل یرمک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینہ، کہ عروہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے حضور کے اصحاب کا حال، کہ حضور کے اصحاب کیا کرتے ہیں، قالا فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدالکا بہا وجہ و جلدہ، کہ جب حضور اپنا لعاب دین پھینکتے ہیں، لعاب دین پھینکتے ہیں تو صحابہ نیچے نہیں گرنے دے رہے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اور کہیں بھی
साहिबान मोहतरम हजूर ने नहीं कहा कि मेरे लुआबदैन को नीचे ना गिरने देना। आशक इश्क दी रमन नु जान इश्क विच रहंदे सिखदे दर दर ते ओ जांदे नहीं ओके रहंदे इक दे भावें यार मिले सर बदले वो यार दी खातर विकदे भावें यार चढ़ावे सूली ते ओ थवी जाती। वालिदैन को नीचे ना गिरने देते, नीचे ना गिरने देते, अपने हाथ पर ले देते और करते क्या, फिर उसको लेने का क्या फायदा उठाते, क्या नफा उठाते। दोस्ताने ग्रामी कदर ये कोरोना आया तो एक दूसरे की सांस से हमको एहतियात करते रहे, एक दूसरे के सलाम से एहतियात करते रहे, हम तो बचते रहे। साहिबान मोहतरम साहबा क्या किया करते थे, आपको अपने चेहरों पर मान लेते, अपने चेहरों पर मान लेते और अपने वजूद पर मान लेते। आए ये आका का लुआबेद है और लोगों को मिजाज बता दिया। लोगों आका से जुड़ी हुई चीज हर शय में शिफा है और वो हमारा हुस्न है जिसका तल्लुक आका से है। वाइदा अमर तादारू अमरा, और जब कोई हुक्म देते तो साहिबान मोहतरम साहबा हुक्म की तामील में जल्दी करते, साहबा हुक्म की तामील में जल्दी करते कि जल्दी हुक्म की